वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की सेहत के हवाले से जो हुकूमत ने फ़ैसला किया था कि उनको मशरूत इजाज़त दी जाए मुल्क से बाहर जाने की। इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ शरीफ ख़ानदान ने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटिशन दायर की थी। वफाक और नैब ने अदालत के अंदर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये लाहौर हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है इस अपील को सुनने की। उन्होंने कहा कि ECL के ऊपर नाम डालना या निकालना ये पावर जो है सिर्फ वफाकी हुकूमत का है और लाहौर हाई कोर्ट को इस हवाले से कोई पिटिशन सुननी नहीं चाहिए। ताहम अदालत ने इस मौक़िफ़ को रद्द कर दिया और उनका जो एक मुख्तसर सा हुक्मनामा था उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले का हवाला देते हुए ये कहा कि क्योंकि वफाकी हुकूमत जो है वो सूबों के अंदर भी आइनी फ़राइज़ सर अंजाम देती है, इसलिए सूबाई जो हाई कोर्ट्स हैं उनको भी इख्तियार हासिल है कि वो वफाक से मुतल्लिक़ मामलात के ऊपर प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ अदालत ने अपने हुक्मनामे के अंदर ये भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में दी गई सज़ा को मुअत्तल करते हुए पंजाब हुकूमत को भी डायरेक्शंस दी थीं और इस वजह से भी लाहौर हाई कोर्ट जो है उसका जो दायरा कार है वो हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि रियासत को एक सज़ा याफ्ता मुलजिम को अगर ECL से निकालना है और उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देनी है तो उनके पास ये हक़ है कि वो एक्सचेंज में ये इंडेमनिटी बॉन्ड जो है ये डिमांड कर सकते हैं। मगर शरीफ ख़ानदान का मौक़िफ़ ये है कि ये शर्त जो है ये गैर इंसानी और गैर कानूनी है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे मौजूद हैं इमरान शफीक साहब जो माहिर कानून है और साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब। वेलकम टू द शो सर। सर, आपने भी आज देखा सारा दिन खबर यही चल रही थी। आपके ख्याल में जो आज हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, क्या ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या आपका ख्याल था कि हाई कोर्ट भी शायद जो हुकूमत या नैब का मौक़िफ़ है उसको एक्सेप्ट कर लेगी? देखिए, इस पर वैसे कानून बड़ी हद तक सेटल्ड है। अच्छा। और ये सेटल्ड इस तरह है कि पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स का ये कंसिस्टेंट मौक़िफ़ है कि जब दो जगहों पर के कोई केस हो, जैसे ये केस है एक तरफ एहतसाब कोर्ट लाहौर में भी है और इसी तरह इस्लामाबाद में भी अपीलें पेंडिंग हैं, तो ये कंकरेंट जुरिस्डिक्शन का मैटर है जहां लाहौर हाई कोर्ट को भी जुरिस्डिक्शन हासिल थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी जुरिस्डिक्शन हासिल। चौधरी शुगर मिल के हवाले से बात करें या जो एवन फील्ड और वो बाकी सारे रेफरेंसेस और बाकी केसेस वो अजीजिया वगैरह वो यहाँ इस्लामाबाद में हैं, और जो चौधरी शुगर मिल्स का केस था जो मियाँ साहिबान का और उनकी पूरी फैमिली पर, वो है लाहौर में। तो इसलिए अब देखना ये है कि मियाँ साहिब जो है इफेक्ट एग्रीव्ड कहाँ हैं। सही। तो जहां वो एग्रीव्ड हैं, यानी वो दोनों जगहों पर एग्रीव्ड हैं। अब इसमें कानून जो कहता है, जिसका इस हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने हवाला भी दिया एक जजमेंट का, LPG केस है, एसोसिएशन केस, उसमें उन्होंने ये कहा है कि राइट ऑफ चॉइस इस तरह पार्टी को हासिल हो जाता है। जो एग्रीव्ड है वो अगर किसी जगह पर एग्रीव्ड है, अगर वो लाहौर में एग्रीव्ड है, ऑब्वियसली वो लाहौर में भी एग्रीव्ड हैं और वो इस्लामाबाद में भी एग्रीव्ड हैं, तो वो फेडरल गवर्नमेंट सब जगहों पर फंक्शन करती है और नाम उनका ECL पर क्रिमिनल केसेस की बुनियाद पर है और क्रिमिनल केसेस वो लाहौर में भी मौजूद हैं और वो इस्लामाबाद में भी मौजूद हैं। अब ये राइट ऑफ चॉइस है बेसिकली मियाँ साहिबान का कि वो किस फोरम को कहाँ अप्रोच करते हैं और कहाँ उनको कन्वीनियंट लगता है, और इसलिए इस बुनियाद पर ये एक सेटल्ड लॉ है पाकिस्तान का और अरसे से हाई कोर्ट्स इसी पर फंक्शन करती हैं। तो ये एक जुरिस्डिक्शन इशू जो है वो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं था जिसकी बुनियाद पर ये। अब सर, कल से मेरिट ऑफ द केस जिसको कहा जाता है मेरे ख्याल में लीगल जुबान में, वो उसके ऊपर कल से बात होगी। अब वहां आपके ख्याल में जो हुकूमत का एक मौक़िफ़ है कि उनके पास ये राइट है, ये शायद इतना सेटल्ड नहीं है जितना आपने कहा कि जुरिस्डिक्शन का है। तो कुछ अगर आप इस पे भी गाइड कर सकें कि आपके ख्याल में अब कल जब प्रोसीडिंग्स होंगी तो जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो कितना कोई स्ट्रॉन्ग है, जिस तरह कि हम कह सकते हैं कि इज देयर अ चांस कि कोर्ट जो है वो रिलीफ दे देगी जो शरीफ खानदान मांग रहा है, या हुकूमत का जो एक व्यू पॉइंट है उसको वो अपहोल्ड करेंगे?
دیکھیں اب تو ویسے تو اب یہ میٹر ہائی کورٹ کے سامنے ہے, کل اس نے اس پر کرنا ہے, لیکن ہم قانون کے طالب علم کی حیثیت سے, ایک اسٹوڈنٹ آف لا ہماری ایک اوپینین ہوتی ہے اور وہ ہم چیزوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. تو میرا جو اوپینین ہے اس پر وہ تو بالکل واضح ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر ای سی ایل کا جو قانون ہے 1981 کا آرڈیننس اور اس کے ساتھ ساتھ جو رولز ہیں 2010 کے, وہ حکومت کو اس قسم کی انڈیمنٹی بانڈ کی کوئی کنڈیشن عائد کرنے کا اختیار نہیں دیتے ہیں. اچھا, حیرت کی بات ہے کہ آج جو ایک آرڈر کا, ایک ججمنٹ کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ ایک ججمنٹ ہے اس کی بنیاد پر بھی ایسا ہوا. تو میں نے اس ججمنٹ کو دیکھا, اس ججمنٹ میں بھی جو ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جس کیس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں, جو فروغ نسیم صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی دیا, اس کیس میں بیسیکلی اپیل سسپینڈ ہوئی تھی. ہائی کورٹ نے 5 کیسوں میں کنوکٹ تھا, 5 کیسوں کو ہائی کورٹ نے اس کو اپیل سسپینڈ کی. سسپینڈ کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ آپ نے اپنا پاسپورٹ سرنڈر کرنا ہے, آپ نے ای سی ایل پہ اس کا نام رہے گا, اور ساتھ سولونٹ شورٹی یعنی شورٹی بانڈ اس سے طلب کیے. ہائی کورٹ وہ تو کورٹ تو مانگ سکتی ہے, اور وہ تو میاں نواز شریف کے ہیں وہاں. بالکل, اور وہ کورٹ نے کیا, اور کورٹ ایسا آرڈر جب سسپینڈ کرتی ہے کسی کیس کو تو وہ کر سکتی ہے. لیکن اگر کورٹ نہ کرے تو ایز اے قانون کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کو اس قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے. اچھا, ایک چیز اور بھی دیکھیں, وہ یہ ہے کہ اس میں بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ انڈیمنٹی بانڈ کا انہوں نے تقاضا کی ہے. اچھا, انڈیمنٹی بانڈ کا جو پورے کا پورا تصور ہے یہ ہے ہی سول لا کا ہے. کرمنل لا میں, سی آر پی سی میں یا نیب آرڈیننس میں اس انڈیمنٹی بانڈ کی کوئی پروویژن موجود نہیں ہے. کوئی ایسا کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ کا کوئی نقصان ہو جائے گا اور دوسری پارٹی اس کو فلفل کرے گی. انڈیمنٹی بانڈ کا جو تصور ہے, یہاں شورٹی بانڈ کا تصور ہوتا ہے. اچھا, ایک اور بات جس کی بنیاد پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شرط بنیادی طور پر حکومت نے جو عائد کی ہے یہ غیر ضروری بھی اور غیر معقول بھی ہے. غیر ضروری کیسے ہے؟ غیر ضروری ایسے ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے, انالوجی یہ ہے کہ ہم اس لیے یہ شرط عائد کر رہی ہیں کہ وہ جرمانہ کورٹ نے عائد کیا ہے, اور وہ جرمانہ چونکہ عائد کیا تو ہم اس کی انڈیمنٹی ان سے لے رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, لیکن نیب آرڈیننس کو دیکھیں, یہ جو نیب آرڈیننس میں سیکشن ہے 33E, سیکشن 33A یہ کہتا ہے کہ عدالتوں کو اگر کوئی شخص نیب کی کسی کورٹ سے کنوکٹ ہوا ہے تو اس کنوکٹ نے اگر فائن پے نہیں کیا ایٹ اٹس اون, اگر وہ پیئر نہیں کرتا, تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ ایز اے میٹر آف لینڈ ریونیو جو ہے وہ اس کو ایریئرز آف لینڈ ریونیو جو ہے وہ اس کو ریکور کر سکتے ہیں. نہیں, وہ ریکوری کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے اس کی جائیداد کو کرکی کرنا, اٹیچ کرنا, جو کہ اسحاق ڈار صاحب کے کیس میں بھی ہوا. ایریئر آف لینڈ ریونیو جو ہے وہ آپ اس کو 33E کے تحت کر سکتے, اور وہ زیادہ افیکٹو میکانزم ہے. اس لیے افیکٹو زیادہ میکانزم ہے کہ وہ عدالت کے اختیارات کے تحت ہوگا. یہاں کیا ہے, انڈیمنٹی بانڈ ہے. انڈیمنٹی بانڈ اگر انہوں نے نہیں کیا تو ان کے پاس کیا راستہ ہوگا, یہ ایک سول سوٹ فائل کریں گے دیوانی, وہ وہاں 20 سال وہ مقدمہ چلتا رہے گا, اور اس کے بعد کہیں گے کہ ہم اس کو لیں گے. انہوں نے ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا. یہ اس کی نوعیت سر, وہ تو کہتے ہیں نا جیسے سیاسی طور پہ کہ ایک پولیٹیکل موو, اور وہ اس کی سمبولک ویلیو ہے رادر دین. اچھا, ایک اور بات اس میں ہے, وہ یہ ہے کہ یہ غیر معقول بھی ہے. چلنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں تو پھر وہ انڈیمنٹی بانڈ سے بھی فرار اختیار کر لے گا, کیونکہ وہ جو کورٹس کے اندر کیس چلے گا وہ دوسرا آدمی تو وہاں ہوگا ہی نہیں, وہ تو ہوگا ہی نہیں ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کی اور ان کی پراپرٹی بھی جو اس وقت فیکٹ ہے وہ پاکستان میں ان کے نام پہ کوئی پراپرٹی بھی نہیں ہے. اچھا, جب یہ سچویشن ہے تو پھر ایک ایسی کنڈیشن آپ عائد کر رہے ہیں جو کہ غیر معقول ہے. لیکن اب فیڈرل گورنمنٹ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ یہ ان ریزنیبل ایک غیر معقول سی پابندی انہوں نے لگائی ہوگی. اسی بنیاد پر عدالت اس بات کو جائزہ لے سکتی ہے کہ آیا یہ جو پابندی لگائی گئی ہے یہ کوئی موٹیویٹڈ ہے, اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں, کیونکہ پریکٹیکلی عدالت کے جو پرپسز ہیں, جو فائن کو بچانے کا جو عمل ہے اس کو وہ سرو نہیں کرتی. اچھا سر, یہ تو آپ نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کر دیا, بٹ لوکنگ ایٹ دا لارجر ایشو, اب وی ہیو ٹو, اف آئی ایم ناٹ رانگ, کل جو ایشو ہے کورٹ کے سامنے وہ یہ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر جانے دینا ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ وہ فیصلہ تو حکومت کر چکی ہے. اس کے اوپر کورٹ نے رول نہیں کرنا. کورٹ نے صرف یہ رول کرنا ہے کہ یہ انڈیمنٹی بانڈ جو ہے یہ شرط معقول ہے کہ نہیں, اس کو ہونا چاہیے کہ نہیں. تو سو دی اونلی آپشن ان فرنٹ آف دا کورٹ, اف آئی مے سے سو, از کہ یا وہ اس شرط کو اپہولڈ کر سکتے ہیں یا ہٹا سکتے ہیں. بالکل اس وقت عدالت کے سامنے صرف ایک ہی سوال ہوگا, اور وہ بانڈ کی جو لیگل حیثیت ہے, جو اس کی ریزنیبلنس ہے, جو اس کی جسٹیفیکیشن ہے کہ یہ بانڈ کیا اس کی قانون میں گنجائش ہے کہ نہیں ہے. اگر گنجائش ہے تو کیا یہ ریزنیبل
ہے کہ نہیں ہے, اور اگر ریزنیبل ہے تو کیا ایکسیسو تو نہیں ہے, اس کی اماؤنٹ کوئی اتنی زیادہ تو نہیں رکھ دی گئی. یعنی ایک طرف آپ تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ یہ بھی فیصلہ کر سکتی ہے کہ بانڈ وہیں رہے, اس کی اماؤنٹ کم کر دیں؟ یس, عدالت کے پاس یہ سارے اختیارات ہیں. عدالت اس بات کا بھی جائزہ لے سکتی ہے کہ آپ اگر عدالت اس کنکلوژن پر پہنچتی ہے نتیجے پر کہ یہ ریسٹرکشن فیڈرل گورنمنٹ امپوز کر سکتی ہے, بالفرض عدالت کے پاس سارے آپشن ہوتے ہیں, تو لیکن عدالت پھر اس کا بھی جائزہ لے سکتی ہے کہ کیا یہ ریزنیبل ریسٹرکشن ہے, یہ کم بھی کیا جا سکتا ہے. کیا یہ اگر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہیومینٹیرین گراؤنڈز پر ہم کسی کو ریلیف دے رہے ہیں اور وہ میڈیکل گراؤنڈز پر باہر جا رہا ہے, اور میڈیکل گراؤنڈز پر جب ہیومینٹیرین گراؤنڈز پر ریلیف ہے تو پھر وہ ایسا ہونا چاہیے جس کو بندہ استعمال بھی کر سکے, جس کو انجوائے بھی کر سکے بندہ. اب ایک طرف آپ ریلیف بھی دے رہے ہیں اور دوسری طرف اس ریلیف کو مسدود کرنے کے, اس کو ختم کرنے کے تمام راستے بھی استعمال کر رہے ہیں. اچھا سر, پریکٹیکلی امپاسبل بنا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اسی موضوع پہ گفتگو جاری رکھیں گے, مگر اس کے اب ہم سیاسی پہلو پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم نواز شریف صاحب کی ای سی ایل سے مشروط طور پہ نام نکالنے کی اور ملک کی جو ایک لارجر پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے اوپر بات کریں گے. بیرون ملک جانے کے لیے نواز شریف صاحب کے اوپر ایک انڈیمنیٹی بانڈ جمع کروانے کی شرط لگا دی ہے وفاقی حکومت نے, اور اب وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ گیند جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے کورٹ میں ہے, اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر سچ مچ ان کی صحت اتنی خراب ہے جتنی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کہتی ہے تو ان کے خاندان کو مزید تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور فوراً بانڈ جمع کروا کے ان کو بیرون ملک علاج کے لیے لے جانا چاہیے. معاملہ اب عدالت کے اندر ہے اور لاہور ہائی کورٹ جو ہے کل اس کے اوپر سماعت کرے گا اور فیصلہ کرے گا کہ کیا ان کو اجازت مشروط ملنی چاہیے یا انکنڈیشنل. مگر اس ایشو کے اوپر اور یہ جو فیصلہ حکومت نے کیا ہوا ہے اس کے اوپر حکومت کے اندر سے ہی اب لگتا ہے کہ کچھ آوازیں آ رہی ہیں جو تنقید کر رہی ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اور ان کی حکومت کے اس فیصلے کی. حکومت کے اتحادی اور جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین صاحب, ان دونوں نے واضح طور پر اس فیصلے کی مخالفت کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اس طرح کنڈیشنز نہیں لگانے دینی چاہیے اور نواز شریف صاحب کی صحت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو فوراً ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دینی چاہیے, انکنڈیشنل اجازت. اور ساتھ میں وہ وزیر اعظم کو خبردار بھی کر رہے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب کو کچھ ہوا تو وزیر اعظم صاحب کے لیے صورتحال کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے اندر لگ رہا ہے کہ شاید ماحول جو ہے وہ تھوڑی بہتری کی طرف جا رہا ہے. حکومت کی جانب سے گزشتہ ہفتے انہوں نے جو اسمبلی کے اندر آرڈیننسز منظور کروائے, انہوں نے فیصلہ کیا ہے اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کے بعد کہ وہ واپس لے لیں گے, اور اس کے ان ایکسچینج فار دس اپوزیشن نے جو ایک ڈیپیوٹی اسپیکر قاسم خان سوری صاحب کے خلاف جو نو کانفیڈنس موو جمع کروائی ہوئی تھی وہ بھی واپس لے لی جائے گی. ان سارے ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب جو ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. جی نظامی صاحب, تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت سچویشن بلڈ ہو رہی ہے, لیگل آپشنز دیکھے جا رہے ہیں, کورٹ کے اندر صورتحال ہے, مگر جو اس وقت حکومت کے اپنے ایلائز ہیں ان کی طرف سے جس قسم کی وارننگز آ رہی ہیں یا جس قسم کی وہ ایڈوائس دینے کی کوشش کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کو, اور بہت پبلکلی دے رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جا کے ان سے ملاقات کر رہے ہیں ون آن ون اور اس میں دے رہے ہیں. کل پرویز الہی صاحب نے تقریباً 3 انٹرویوز دیے مختلف ٹی وی چینلز میں اور سب میں انہوں نے اس بات کو دہرایا. آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دراصل یہ جو فیصلہ کیا ہے عمران خان صاحب نے, انہوں نے بھی سیاسی فیصلہ کیا ہے, کیونکہ ان کا نیریٹو یہی رہا ہے کہ چھوڑوں گا نہیں, چور ہیں, پکڑ لوں گا, ایئر کنڈیشنر اتار دوں گا ان کے, این آر او نہیں دوں گا, وہ تو ہر تقریر میں کہتے ہی ہیں. اب جب ان کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ سے پہ ہی صحیح عمران خان صاحب کو یہ خود اس چیز کا کنفرم کرنے کے بعد کہ ان کی حالت واقعی نازک ہے, وہ پھر بھی یہ نہیں چاہتے کہ یہ کہا جائے کہ جی یہ کوئی میں نے این آر او دے دیا. ان کی اپنی جو کانسٹیٹوئنسی ہے نا کہ ہر آدمی چور ہے ان کے علاوہ, ان کو مطمئن کرنے کے لیے اب انہوں نے بال جو ہے کورٹ میں پھینک دیا. لیکن اگر آپ دیکھیں جو آپ نے کہا ابھی کہ یہ فیصلہ جو ہے پی ٹی آئی حکومت کی
نااہلی اور نالائکی کے میں ایک اور اضافہ ہے کہ یہ نہ لیگلی ٹینیبل ہے نہ پولیٹیکلی ٹینیبل ہے. لیگلی تو آپ نے ذکر کیا، لیکن جو لیگل ان کے پارٹی میں شامل لوگ ہیں یا ان کے الائز ہیں، مثلاً بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر کہ چودھری برادران نے اس کو سپورٹ نہیں کیا کہ یہ نظامی صاحب if I may یہاں interrupt پہ وہ سن سکتے ہیں. جی یہ جب یہ پہلے بات پچھلے ہفتے شروع ہوئی جہاں سے کہ جب بیل ملی نواز شریف صاحب کو، تو پچھلے ہفتے کی ٹورڈز دی اینڈ لگ رہا تھا کہ بس اب تو 1-2 دنوں کا معاملہ ہے اور نواز شریف صاحب ملک سے باہر چلے جائیں گے. اور اس وقت جو حکومت کی طرف سے بھی آوازیں آ رہی تھیں، آپ کو میرے سے زیادہ بہتر معلوم ہوگا، زبیدہ جلال صاحبہ اور اس طرح اور جو منسٹرز تھے، اعجاز شاہ صاحب جو انٹیریئر منسٹر تھے، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ اب وہ 48 گھنٹوں میں 24 گھنٹوں میں نام نکل جائے گا ECL سے. مگر جب وہ فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی، جب نیا ہفتہ شروع ہوا، تو وہ یکا یک ایک تبدیلی سی آ گئی. یہ جو چینج آف ہارٹ تھا، جو یو ٹرن جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف بہت مشہور ہے، آپ کے خیال میں اندر خانے ہوا کیا کہ یہ یو ٹرن لے لیا انہوں نے ایک دفعہ پھر؟ دیکھیں جو ان کی کیبنٹ ہے نا، اس میں زیادہ تر ایسے لوگ ہیں اور ان کے جو ایڈوائزر ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یوتھیا ٹائپ کے، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی کے کلچر میں رنگے ہوئے ہیں. ایک دوسرے ہے کہ کیبنٹ کے اندر ماحول جو ہے نا وہ خوش آمد اور مبارک سلاموں کے نام لے سکتا ہوں. فردوس عاشق اوان صاحبہ جو ہیں وہ تو جتنا بولتی ہیں اتنا ہی حکومت کے لیے مسائل پیدا کرتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ چینج آیا عمران خان صاحب کی تھنکنگ میں، بلکہ کوئی چینج نہیں آیا، ان کی ہمیشہ یہی تھنکنگ تھی. ان کو یہ باور کرایا گیا کیبنٹ میٹنگ میں، خاص طور پہ شیخ رشید جو ون مین شو ہے، کہ جناب اگر خان صاحب آپ نے یہ کیا تو یہ تو بڑا اس کا ایڈورس ریئیکشن ہوگا. تو اس کے پر نتیجے سر میں شیخ رشید صاحب تو کہتے رہتے ہیں کہ میں تو کب سے کہہ رہا ہوں عمران خان کو جانے دو، ان کو جانے دو، کیا ضرورت ہے ایک اور ہیڈک پالنے کی. پبلکلی تو وہ یہ کہتے ہیں. پبلکلی وہ یہ کہتے ہیں، لیکن ان کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ ان سے پیسے لے کے جانے دو. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی زرداری صاحب جو ہیں وہ پیسے دیں، پلی بارگن کا لفظ یوز کرتے ہیں اور وہ چلے جائیں. شریف برادران کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں ان سے آپ پیسے لیں اور ان کو جانے دیں. اب پیسے جو ہیں لینے کا یہ طریقہ تو نہیں ہے نا کہ آپ 7.5 ارب روپے جو ہیں ان کا ان پر تاوان لگا دیں. اس طرح تو نہیں ہوتا. اور اگر نواز شریف صاحب یہ کریں تو یہ بڑی ہی ان کی سیاسی طور پہ بڑی ڈیمیجنگ ہوگا ان کے لیے. دوسرے میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ نواز شریف واپس نہیں آئیں گے. نواز شریف جس وقت ان کی وائف کی کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں واپس آئے جیل بھگتنے کے لیے، اور بھگتی انہوں نے جیل. تو اب وہ کیوں کر واپس نہیں آئیں گے؟ یعنی پی ایم ایل این میں جو این ہے وہ میاں نواز شریف ہیں اور یہ ان کی برانڈنگ ہے. پی ایم ایل این کا اگر انہیں خود ہی جنازہ نکالنا ہو تو واپس نہ آئیں. وہ کیوں کر ایسا کریں گے؟ جی سر، یہ اب پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو سیاست ہے اس پہ ہم بات کریں گے، بٹ آفٹر اے شارٹ بریک. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو ہم عارف نظامی صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین ہم گفتگو کریں عارف نظامی صاحب سے. نظامی صاحب، حکومت نے تو جو کیا سو کیا، اور جیسے آپ نے بہت اچھا ڈسکرائب کر دیا، پر دوسری طرف جو ایک بہت بات ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو جس طرح بیل ملی، اس کے بعد اتنی جلدی سب کچھ ہوا، پھر ساتھ میں خواجہ آصف صاحب نے بھی پارلیمنٹ میں سپیچ کر دی کہ الیکشنز جلد ہو جائیں گے. پھر آج کوآپریشن کی بھی باتیں ہو رہی ہیں پارلیمنٹ کے اندر جہاں اتنا ماحول گرم تھا، تو اس کی وجہ سے بہت یہ ریومرز بھی سامنے آ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے کوئی ڈیل پل آف کر لی ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ کانسپریسی تھیورسٹ جو ہیں یہ تو بہت ہیں یہاں اسلام آباد میں خاص طور پہ. آپ بھی وہی غلطی کر رہی ہیں. ہم تو زندہ ہی اس پہ رہتے ہیں. آپ تو وہی غلطی کر رہی ہیں جو فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کی کہ اگر ڈیل ہے سر اب اے تو تسی ہن زیادتی کر رہے ہو نا میرے نال، اینے بھی تو ہن کمپیریزن نہ کرو. نہیں یہ نہیں، ناٹ ان اینی ادر وے. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کورٹس کو آر دے پارٹی ٹو سچ اے ڈیل. یہ تھوڑا سا بلف اینڈ بلسٹر بھی ہوتا ہے. یقیناً دیکھیں نا، شہباز شریف کوئی ڈیل کی بات نہیں ہے. وہ کھلا
ان کا نیریٹو یہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعاون کے ذریعے یہاں حکومت میں آیا جا سکتا ہے اور حکومت کو چلایا جا سکتا ہے. اور اسی لیے اب شہباز شریف صاحب کا نیریٹو جو ہے وہ پریویل کر رہا ہے. کسی طریقے سے میاں نواز شریف کو ریلیف ملے اور جائیں وہ باہر. تو سر یہ کیسے پریویل کیا شہباز شریف صاحب کا؟ دس از دا کوسچن نا کہ ہاؤ ڈیڈ شہباز شریف مینیج ٹو کنونس نواز شریف صاحب اینڈ مریم نواز صاحبہ؟ بیکاز ایک تو اس میں نواز شریف کی جو صحت کی وجہ سے، دوسرے یہ کہ یہ اٹ ڈڈ ناٹ ورک. جو دوسرا والا میاں نواز شریف کا نیریٹو تھا وہ الیکشن کے لیے ضروری تھا، الیکشن جیتنے کے لیے اور الیکشن میں سیٹیں لینے کے لیے. لیکن ایک اور چیز آپ سگنیفیکنٹ جو ہے آج کی ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ جس پہ آپ نے بات نہیں کی، وہ ہے کہ خواجہ آصف کی تقریر جو ہے یا کہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے بھی ہاتھ پیر پھول گئے اور آج انہوں نے آرمی چیف سے بڑے عرصے بعد ملاقات کی. وہ چاہتے ہو گئے سر کوئی معاملہ کو دال میں کھانا تو نہیں ہے. میرا خیال ہے جو کہ یہ میری اپنی ایک اندازہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. ویسے میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے. کہا تو یہ گیا کہ سیکورٹی معاملات میں ڈسکس ہوئے، لیکن اس وقت کوئی امیڈیٹ سیکورٹی معاملہ سوائے اس کے کہ مولانا کا دھرنا اور دوسرا نواز شریف کو یہاں سے بغیر اعتراض جانے دینے کا ہے. تو اس لحاظ سے میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کو وقت آیا ہے کہ وہ ڈیل ہوگی. لیکن خواجہ صاحب کی بات جو ہے سیاسی طور پہ ٹھیک ہے کہ اگر خان صاحب ڈیلیور نہیں کر پاتے تو بہت جلد ایک وقت آئے گا کہ جب ان کے جو ہواری جو اس طرح چودھری برادران ہیں اور ان کے بیکرز جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کون ہیں وہ لوگ، کہ وہ بھی اس نتیجے میں پہنچیں گے کہ جو ہائبرڈ ایکسپیریمنٹ تھا عمران خان والا یہ فیل ہوتا جا رہا ہے اور ہمیں اپنی آپشنز کو کھولنی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پلان اے خالی مولانا کا نہیں تھا، پلان اے ہر ایک ادارے کا ہوتا ہے. پلان اے کے بعد پلان بی بھی ہوتی ہے. تو خان صاحب کو بچنا چاہیے اس وقت سے جس میں انہیں پلان بی کا شکار ہونا پڑے خود. جی بہت بہت شکریہ نظامی صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا بریک ہو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو یورپین یونین کی ایک ریسرچ رپورٹ سامنے آئی ہے فیک نیوز اور پاکستان کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے یورپین یونین کے ایک این جی او EU ڈسانفو لیب کی تازہ ترین رپورٹ کا. اس کے مطابق 265 جعلی آن لائن نیوز ویب سائٹس اور پلیٹ فارمز ایسی ہیں جن کا کنیکشن ایک بھارتی نیٹ ورک سے جوڑا گیا ہے اس رپورٹ کے مطابق. اور یہ سب جو ہیں ویب سائٹس جو ہیں ان کے اوپر پاکستان کے مخالف یا اینٹی پاکستان ایڈیٹوریلز اور آرٹیکلز چھپ رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ انٹرنیشنلی جنریٹ کرنا. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ خلجی صاحب جو ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. ویلکم ٹو دا شو اسامہ. اسامہ آپ بتائیں کہ کیا پہلی مرتبہ ہے کہ ایک اتنی زیادہ فیک ویب سائٹس اور نیوز ویب سائٹس کا پتہ چلا ہے جن سب کا کنیکشن پیچھے ایک طرف جا رہا ہے؟ از دس ویری ان یوزول؟ جی پہلے بھی کافی ہم نے دیکھی ہیں فیک ویب سائٹس بنائی جاتی ہیں، لیکن پہلی بار ہمیں اتنا بڑا کوآرڈینیٹڈ نیٹ ورک نظر آ رہا ہے جس میں سینکڑوں کی تعداد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیک اکاؤنٹس ہیں. اور نیوز ویب سائٹس جو ہے ان کا وہ ایک پرانی جو اخبار جو بند ہو چکے ہیں ان کا نام استعمال کر کے دنیا کے مختلف ممالک میں یہ چل رہا ہے، تاکہ دنیا میں جو گلوبلی انڈیا کا جو امیج ہے میرے خیال سے اس کو بہتر کرنے کے لیے ایک ایفرٹ نظر آ رہی ہے انڈیا کی طرف سے، اور پاکستان کا نام بدنام کرنے کی ایفرٹ نظر آ رہی ہے. میرے خیال سے کشمیر کے مسئلے سے لنکڈ جو ریسنٹلی انڈیا میں ہو رہا ہے، انہیں یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ ان کا امیج دنیا میں خراب ہو رہا ہے، وہ ہر قسم کی کوششیں کر رہے ہیں تاکہ ان کا امیج بہتر ہو. تو اسامہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارا نیٹ ورک ہے 265 ویب سائٹس کا، یہ مطلب کہ کوئی ایک سال پرانا ہے صرف؟ کیونکہ یہ دیکھیں نا کشمیر کا مسئلہ تو از بیرلی a few months old. تو یہ کیا پچھلے 2-3 مہینوں کے اندر اتنا بڑا انہوں نے نیٹ ورک کھڑا کر دیا؟ میرے خیال سے اس میں تحقیقات اور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ
پاکستان میں جو مائنورٹیز ہیں ان کے بارے میں زیادہ باتیں کرنا، پھر جو کشمیر میں مسئلہ ہو رہا ہے اس کو بالکل وائٹ واش کرنا اور دکھانا کہ ادھر سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. تو میرے خیال سے جو گلوبلی جو نیوز رپورٹس آتی ہیں ان میں سے انہوں نے پک اینڈ چوز کیا ہے، اور ایسی رپورٹ جو ان کے فیور میں جاتی ہے اس کو لگایا ہے، اور اس پہ جو ہے زیادہ فوکس انہوں نے کیا ہے. اور اسی طرح لوگوں کی جو پرسپشن ہے وہ ڈس انفارمیشن اس کو کہتے ہیں. ڈس انفارمیشن ایک بہت بڑا ایک ٹول ہوتا ہے پروپیگنڈا کا. تو میرے خیال سے اگر وہ زیادہ ٹائم سے چل بھی رہا ہے، ان کا مقصد وہی رہا ہے جو ابھی تک جاری ہے. تو اسامہ یہ بتائیں کہ یہ اس طرح کا جو ایک نیٹ ورک ہے، اتنا وسیع نیٹ ورک، اتنا پھیلا ہوا نیٹ ورک، اس کو ڈھونڈنے کے لیے یا جس قسم کی یہ رپورٹ تیار ہوئی ہے، کتنا وقت اور کتنی ریسورسز درکار ہوتی ہیں ٹو انویسٹیگیٹ سچ اے لارج نیٹ ورک آف فیک نیوز؟ اور اس طرح کے آپ کے خیال میں دنیا میں کتنے اور نیٹ ورک ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جب امریکہ میں الیکشن ہو رہے تھے تو روس نے جو ہے کافی زیادہ اکاؤنٹس اور اس طرح کے ویب سائٹس بنائے امریکہ میں ڈس انفارمیشن پھیلانے کے لیے. تو اسی طرح میرے خیال سے انڈیا نے بھی روس کی جو ٹرکس ہیں اور ان کے جو اسٹریٹجیز ہیں یا ٹیکٹکس ہیں ان کو استعمال کیا ہے اپنے مخالف ممالک کے خلاف. اور میرے خیال سے اس کو انکور کرنے کے لیے، تحقیقات کے لیے ایک تو ریسورسز چاہیے، لیکن اس کے علاوہ لک بھی چاہیے. کیونکہ دیکھیں کس طرح ان ویب سائٹس کا ہمیں کس طرح پتہ چلا. EU ڈس انفو لیب نے دیکھا کہ EU کا نام استعمال کیا جا رہا تھا کافی ویب سائٹس میں. انہوں نے اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اسی IP ایڈریس میں بہت ڈھیر سارے اور اکاؤنٹس چل رہے ہیں، اور انہوں نے یہ رپورٹ بنائی. اگر آپ کو یاد ہو تو اپریل میں فیس بک نے بھی ایک ایسے کیمپین کو انکور کیا تھا جس میں انڈیا اور پاکستان دونوں میں کافی فیک اکاؤنٹس استعمال کیے جا رہے تھے حکومت اور دیگر پروپیگنڈا کے لیے. تو میرے خیال سے یہ پرانے ٹیکٹکس ہیں، اور جیسے آپ نے کہا ان کو اب انکور کرنے کے لیے کافی لک کی، قسمت کی بھی ضرورت ہے اور ریسورسز کی بھی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ اسامہ، آپ نے ہاتھ کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ناؤ وی ول بی بیک نیکسٹ ویک.